अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अस्सलाम वालेकुम लिसनर्स एंड व्यूअर्स, तमाम देखने वाले, तमाम सुनने वाले, खुश आमदीद कहता हूँ आज के इस प्रोग्राम में। और मुझे कहते हैं रिजवान। और आज के इस प्रोग्राम में हम बात करेंगे बाघ के इश्यूज़ के हवाले से। इसके अलावा जो भी सियासी सूरत हाल है बाघ की, और बाघ के अलावा जो मुल्क की सूरत हाल है उस हवाले से भी बात करेंगे। आज का प्रोग्राम ये हमारा फर्स्ट प्रोग्राम है अवामी मसाइल के हवाले से। और इस प्रोग्राम का चूँकि ये इंट्रोडक्शन है, और सबसे पहले तो मैं आपको खुश आमदीद कहता हूँ। उसके अलावा जो ना इस प्रोग्राम का आपको नाम भी बताते चलें। और इस प्रोग्राम का नाम जो है वो अवाम की आवाज़ के नाम से ये प्रोग्राम हम शुरू कर रहे हैं आज से। और इसके साथ साथ जो है ना हम इसमें बहुत सी और भी चीज़ें डिस्कशन करेंगे, और भी जो पॉइंट्स हैं आज के प्रोग्राम के वो भी मैं आपको बताऊंगा। और आज के प्रोग्राम में मेरे साथ जो है ना मौजूद हैं मोहम्मद शहजाद साहब, और जो कि सेंट्रल डिजिटल मीडिया एसोसिएशन के सदर हैं, और इसके अलावा ब्रॉडकास्टिंग के साथ मुंसलिक हैं, काफ़ी अरसे से जो है ना मुंसलिक हैं, और किसी तारीफ़ के मोहताज नहीं हैं। आपने बहुत सी जगहों पे इनको सुना भी होगा, और इनके तज्ज़ियात से आप जो है ना वो मुस्तफ़ीद होते रहते हैं। आज इनसे हम कुछ सवालात करेंगे और इनका जो है ना तज्ज़िया जानेंगे, जो मौजूदा सिचुएशन है हमारे मुल्क की, या फिर पाकिस्तान की, या फिर हमारे जो करंट इश्यूज़ हैं महंगाई के हवाले से, या फिर दीगर जो इश्यूज़ हैं जो कि अवाम फेस कर रही है इस टाइम पे, इस हवाले से ना आज हम डिस्कस करेंगे। तो इस प्रोग्राम में आप भी शामिल हो सकते हैं, आप लोगों की कॉल्स को भी लाइव शामिल किया जाएगा। आपकी जो भी बात होगी आज के मौजू के हवाले से, या फिर दीगर जो भी मसाइल हैं उस हवाले से भी आप लोगों से हम डिस्कशन करते रहेंगे। आप अपने सवालात, अपनी तजावीज़ और अपनी राय जो है ना वो भी आप हमें दे सकते हैं। और प्रोग्राम में शामिल होने के लिए आप डायल कर सकते हैं हमारे स्टूडियो का नंबर, और मैसेज के ज़रिए भी। और जो लोग मुझे लाइव देख रहे हैं फेसबुक पेज पे, आपको भी वेलकम कहते हैं। आप भी हमारे प्रोग्राम में शामिल हो सकते हैं कमेंट्स के ज़रिए, और अपनी राय का इजहार कर सकते हैं कमेंट्स में। और बिल्कुल जी इस पेज को आप लाइक कर सकते हैं, शेयर कीजिए, ताकि दीगर भी जितने भी हमें देखने वाले हैं, सुनने वाले हैं, वो भी आज के प्रोग्राम में शामिल हो सकें। और लिब्रा न्यूज़ पे जो देख रहे हैं, हमें टीवी चैनल पे जो लोग देखते हैं, आपको भी खुश आमदीद कहते हैं। इसके अलावा हमें जो लोग वेबसाइट पे सुनते हैं, आपको भी वेलकम कहते हैं। लिंक पे सुनने वाले आपको भी खुश आमदीद कहते हैं। और केबल टीवी और इसके अलावा जनाब चैनल 7 पे जो लोग हमें टीवी पे देख रहे हैं, आपको खुश आमदीद कहते हैं। और लिसनर जो हमें 95.5 की फ्रीक्वेंसी पे सुन रहे हैं रेडियो सेट पे, आपको भी खुश आमदीद कहते हैं। और आप भी हमारे प्रोग्राम में शामिल हो सकते हैं, आपको भी ज़रूर हम प्रोग्राम में हिस्सा बनाएंगे। और ओके जी, सबसे पहले हम चलते हैं आज के हमारे जो प्रोग्राम में मेहमान हैं उनकी जानिब चलते हैं जी। अस्सलाम वालेकुम जी शहजाद साहब, आप कैसे हैं? बहुत मेहरबानी जी ओके जी, शहजाद साहब बिल्कुल हमारे साथ मौजूद हैं। और इससे पहले कि मैं शहजाद साहब से जो है ना आज का सवाल करूं, आज के प्रोग्राम के हवाले से जो है ना जो सवालात हैं वो सबसे पहले जो है ना मैं आपके सामने रखना चाहूँगा। तमाम लिसनर्स और तमाम जो व्यूअर्स हैं उनके सामने जो है ना मैं अहम पॉइंट्स हैं जो आज के प्रोग्राम के हवाले से वो डिस्कस करना चाहूँगा जी। सबसे पहले हम बात करेंगे जी, प्रोग्राम का जो पहला सेगमेंट होगा उसमें जो है ना हम बात करेंगे जो सिचुएशन चल रही है अभी, लॉकडाउन चल रहा है, और जुम्मा और मंगल की चूँकि ताजरों को छुट्टी होती है, इसके अलावा जो इदारे तो बंद हैं। और लेकिन अभी हाल ही में आपने शायद न्यूज़ पढ़ी होगी, या फिर आपने न्यूज़ सुनी होगी कि हमारे जो प्राइम मिनिस्टर साहब हैं राजा फारूक हैदर साहब, उन्होंने जो है ना गुज़श्ता दिन जो है ना एक यूथ का एक कन्वेंशन था, सोशल मीडिया जो एक कन्वेंशन था, उस हवाले से जो है ना एक इनका प्रोग्राम था। और उसमें किस तरह से जो है ना वो एक एमरजेंसी, जो हेल्थ एमरजेंसी नाफिज की गई थी कि हमने जो है ना वो SOPs का ख्याल रखना है, लेकिन उसमें ख्याल नहीं रखा गया। अब सवाल यहाँ पे ये पैदा होता है कि क्या जो ताजर हैं ये SOPs सिर्फ उनके लिए हैं, या फिर जो आम शहरी हैं उनके लिए? इस पे हम बात करेंगे डिटेल के साथ आज के जो हमारे मेहमान हैं। इसके अलावा हम बात करेंगे महंगाई पे, जो इस वक्त अवाम महंगाई की वजह से परेशान है, आटा महंगा है, दीगर चीज़ें, और इस पे जो ना एहतजाजी जो तहरीकें हैं वो भी चल रही हैं। और कुछ हमारे जो सियासी पार्टियां हैं वो भी इस हवाले से जो है ना वो तहरीक चलाने के हवाले से बात कर रही हैं। और इसके अलावा जनाब हमारे इस शहर में बाग में जो
ریٹ کے مسائل ہیں، ریٹ لسٹ آویزاں کی جاتی ہے لیکن اس پہ عمل درآمد نہیں ہوتا. اس حوالے سے بھی کچھ شہری جو ہے نا وہ پریشان ہیں اور ان کا جو ہے نا وہ مطالبہ ہے کہ جو ریٹ لسٹ جاری کی جاتی ہیں انتظامیہ کی طرف سے، جو پرائس کمیٹی ہے وہ اس پہ عمل درآمد کیوں نہیں کروا رہی. اس حوالے سے بھی ہم بات کریں گے. اور اس کے علاوہ جناب جو بلات کے مسائل ہیں یا پھر لوڈ شیڈنگ کا مسئلہ بھی عوام فیس کر رہی ہیں، اور کچھ جگہ ایسی ہیں کہ جہاں پہ جو میٹر ریڈرز ہیں وہ جا کے وہاں پہ بل جو ہے نا وہ نہیں دیتے، مطلب وہ بل کی ریڈنگ نہیں لیتے لیکن بل کو جو ہے نا وہ بس دے دیا جاتا ہے کہیں بازار میں کہیں. تو اس طرح کے مسائل بھی سامنے آ رہے ہیں. اور اس کے علاوہ عوامی ایکشن کمیٹی کا جو ایشو ہے اس پہ بھی بات کریں گے. اور مزید ہم پاکستان کی جو پولیٹک ہے اس کے حوالے سے بات کریں گے، موجودہ جو صورتحال ہے پی ڈی ایم کی اس حوالے سے بھی بات کریں گے. اور باقی کیا سچویشن چل رہی ہے ابھی پاکستان میں، اپوزیشن کی طرف سے جو ایک تحریک چل رہی ہے اور جو گورنمنٹ کی جو پالیسیز ہیں اس حوالے سے آگے کیا ہونے جا رہا ہے، کیا ہوگا، اس حوالے سے بھی ہم بات کریں گے آج کے مہمان سے. اوکے جی، باقی ہم انشاءاللہ مزید کچھ آپ لوگوں کی باتیں بھی اس میں شامل کرتے رہیں گے. اور ایم کیو ایم کا جو ہے نا وہ پاکستان گورنمنٹ سے جو ہے نا علیحدگی کا ایک انہوں نے انڈیا دیا ہے، اس حوالے سے بھی بات کریں گے. چلیں جی آج کے مہمان کی طرف چلتے ہیں جی. اوکے جی شہزاد صاحب، آج کی جو پہلا آج کا سیگمنٹ ہے اس کا پہلا سوال جو ہے نا وہ میں آپ سے پوچھنا چاہوں گا. چونکہ دیکھیں سٹرائک ہو رہا ہے جی پاکستان میں پی ڈی ایم کا اور اپوزیشن کا، اور یہاں پہ بھی جو ہے نا وہ سٹرائک کر رہی ہے عوام. ایک سائڈ پہ جو ہے نا سٹرائک کو، عوام کی آواز کو دبایا جاتا ہے، اور ایک جگہ پہ جو ہے نا خود جا کے وہاں پہ شریک بھی ہوتے ہیں ہمارے جو حکمران ہیں، اور وہاں پہ جا کے جو ہے نا وہ بیٹھتے ہیں اور اس کو جو ہے نا اس تحریک کو آگے یعنی کہ اس میں شامل ہوتے ہیں. لیکن یہاں پہ جب عوام اپنے مسائل کے لیے نکلتی ہے تو اس کو دبایا جاتا ہے. تو اس حوالے سے آپ کیا کہنا چاہیں گے؟ بہت شکریہ. بالکل آپ نے بجا فرمایا کہ یہاں پہ آزاد کشمیر گورنمنٹ کا یہاں معیار دورہ نظر آیا لوگوں کو. سب سے پہلی بات اس میں یہ ہے کہ راجہ فاروق حیدر خان صاحب مینار پاکستان جلسے میں تشریف لے گئے. جی جی، اگرچہ وہ خود نہیں گئے لیکن ان کی پارٹی گئی ہے، اور باقاعدہ پوری ایک مہم کی صورت میں وہ آزاد کشمیر سے وہاں پہ گئے ہیں، جس پہ لوگوں نے خاص غم و غصے کا اظہار کیا ہے کہ یہ معیار دورہ ہے. ایک طرف تو آپ نے یہاں پہ لاک ڈاؤن لگا رکھا ہے، آپ یہ سمجھتے ہیں کہ لاک ڈاؤن ضروری ہے. انٹرنس جو پوائنٹس تھے وہاں پہ بھی پہرے کی بات آپ نے کی، لیکن آپ ایک بہت بڑے اجتماع میں یہاں سے کشمیر کے مختلف اضلاع سے لوگوں کو لے کے گئے. اس حوالے سے ان کے خلاف بلکہ تھانہ باغ میں ایک درخواست بھی فائل کی گئی، جس میں یہ کہا گیا راجہ فاروق حیدر خان صاحب کو، پھر چودھری عزیز، مشتاق مینہاس، جی جی، کہ یہ لوگ بنیادی طور پہ ان کے قول و فعل میں تضاد ہے اور یہ نقصان کا باعث بنیں گے، یہ بیماری کے پھیلاؤ کا باعث بن سکتے ہیں، لہٰذا ان کے خلاف تحت ضابطہ کارروائی کی جائے. جی جی، وہ درخواست تو رہی اپنی جگہ، اس پہ کیا ہوا کیا نہیں ہوا. راجہ صاحب کی ساری کیبنٹ جو لاہور مینار پاکستان کے لیے گئی تھی وہ خاطر خواہ وہاں بھی ان کو پذیرائی نہیں مل سکی، ان کا نام تک نہیں لیا گیا. اور بعض لوگوں نے سوشل میڈیا پہ مریم نواز صاحبہ کے ساتھ تصویر وائرل کروا کے یہ کہا کہ انہوں نے اجلاس سے پہلے ہمارے ساتھ ملاقات کی، ہمارے لیے بڑے اعزاز کی بات ہے. وہ واپس آ گئے. واپس آنے کے بعد انہوں نے مظفر آباد کے اندر جو سوشل میڈیا کے انچارج محترمہ مریم نواز صاحبہ کے، جی جی، وہاں ان کی موجودگی میں ایک بہت بڑا سوشل میڈیا کنونشن کا انعقاد کیا کل، جی ہاں، جس پہ تمام ہی لوگوں نے سخت رائے دی ہے. اور یہ رائے اس لیے دی گئی کہ ایک طرف تو آپ نے لاک ڈاؤن لگا کے رکھا ہے، جی جی، دہاڑی دار کو مسائل ہیں، چھوٹے تاجروں کو بہت بڑے مسئلے ہیں، بے روزگاری کا ایشو چل رہا ہے، آٹے کی قیمتوں میں بے تحاشا اضافہ ہے، اور اضافے کے لیے آپ سمری موو کر رہے ہیں. تو یہ ساری چیزیں بنیادی طور پہ قول و فعل کے تضاد میں آتی ہیں، صحیح، اور راجہ فاروق حیدر خان صاحب کو اس طرح کے اقدامات نہیں کرنے چاہیے. صحیح، تو آپ نے یہ دیکھا ہوگا کہ لوگوں کی تنقید احتجاج اپنی جگہ، لیکن آج پھر انہوں نے ایک بہت بڑا
عوامی اجتماع کیا ہے، کوہڑی کے مقام پہ ان کا استقبال اچھا کیا گیا، بٹھیکا ٹھیک اور اپنے حلقے کے اندر مختلف جگہوں پہ ان کے پروگرامات ہوئے اور ایک بڑا جلسہ ہوا جس میں انہوں نے جو تقریر کی اور اپنی جو وال ہے فیس بک پہ جو شیئر کی، انہوں نے وہ آئی ڈی ہے راجہ محمد فاروق حیدر خان کے نام سے، اچھا جس میں انہوں نے قائد کشمیر اپنے آپ کو لکھ کے اس جو کوہڑی کے اندر ان کا استقبال ہوا اس کو انہوں نے خود وائرل کیا۔ ٹھیک ایک تو خود سے وہ قائد کشمیر بھی بن گئے اور دوسرا یہ کہ ایک تو جلسے اگر ناگزیر بھی ہیں تو آپ ان کی سوشل میڈیا پہ تشہیر کر کے ایک عام آدمی کو کیا میسج دے رہے ہیں؟ اچھا، یہاں پہ سوال سر یہ پیدا ہوتا ہے کہ قائد کشمیر آپ خود کو کہیں یا پھر آپ خود کو لیڈر کہیں، یہاں پہ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ عوام کے مسائل جو ہے نا وہ حل کر رہے ہیں یا نہیں کر رہے۔ اب دیکھیں لیڈر کون ہوتا ہے، یہاں پہ سوال یہ بھی پیدا ہوتا ہے کیا یہ ہمارے فائدے کے لیے بات کر رہے ہیں، یہ جو اسٹرائک ہو رہا ہے یا پھر جو بھی آپ کنونشن کر رہے ہیں اس میں عام آدمی کے لیے کیا فائدہ ہے؟ مہنگائی تو وہیں پہ ہے، مہنگائی بڑھتی جا رہی ہے۔ اسی سائڈ پہ آ رہا تھا، جی جی وہاں انہوں نے جو سپیچ کی اور جو صحیح انہوں نے لکھ کے اپنی آئی ڈی سے وائرل کی، ٹھیک ہے اس میں انہوں نے یہ کہا کہ یہ کشمیر بچاؤ مہم کا دوسرا جلسہ میں کر رہا ہوں، اچھا ٹھیک اور وہاں پہ انہوں نے جو چیزیں پوائنٹ آؤٹ کی وہ یہ تھیں کہ کشمیر کے اوپر کسی کو شب خون نہیں مارنے دیں گے، کسی کو کشمیریوں کے حقوق غصب نہیں کرنے دیں گے، ایک بات۔ صحیح دوسری جو بات انہوں نے کی کہ ہم یہ میری گردن کٹ سکتی ہے جھک نہیں سکتی، اچھا انہوں نے یہ کہا کہ یہ گلگت نہیں ہے، اور اس طرح کی اور بہت ساری باتیں کی انہوں نے۔ وہاں پہ انہوں نے کوئی مہنگائی، لوگوں کی مشکلات، لوگوں کی پریشانیاں، لوگوں کے مسائل، کسی بات کا ذکر نہیں کیا۔ اب یہ سوال بنتا ہے کہ کیا راجہ فاروق حیدر خان صاحب یہ بتانا پسند کریں گے کہ کون ان کی گردن کاٹ رہا ہے؟ ان کی گردن کون جھکنے پر مجبور کر رہا ہے؟ یہ سوال ہے کہ کیا وہ مہنگائی سے، لوگوں کی پریشانیوں سے، خود ساختہ عجیب و غریب لاک ڈاؤن سے لوگوں کی توجہ ہٹا کے یہ بتانا چاہ رہے ہیں کہ کشمیر پہ پتہ نہیں کون سا عذاب آنے والا ہے، کشمیری پتہ نہیں کیا ہو جائے گا، کس سے کشمیر کو بچا رہے ہیں؟ واضح کریں نا۔ اور بہرحال ان کا جو یہ بات کہنے کا مقصد میرے خیال سے مجھے جو سمجھ میں آ رہا ہے وہ یہ ہوگا کہ انہیں جو ہے نا اپنے کیریئر کے حوالے سے تھوڑی سی فکر ہوگی، کہ تھوڑا سا خوف ہوتا ہے نا کہ میرا کیریئر سیاست میں جو ہے نا وہ شاید ختم ہو جائے، اور آئندہ جس طرح سے جو گلگت کا انہوں نے حوالہ دیا کہ اس طرح کا سیٹ اپ یہاں پہ نہیں ہوگا۔ اب یہاں پہ سوال یہ پیدا ہوتے ہیں ابھی جو مسائل کرنٹ فیس کر رہی ہے عوام آپ کی، وہ سب سے زیادہ مسائل ظاہر ہے ہیلتھ کے ایشوز بھی ہیں، اور مہنگائی کا ایشو سب سے بڑا ایشو ہے، اس پہ بات نہیں ہو رہی، لیکن وہ اپنے توجہ سیٹ اپ کے حوالے سے مطلب ڈائیورٹ کر رہے ہیں۔ توجہ ڈائیورٹ کرنے کے جی لیے جی جی انہوں نے سارا فوکس کشمیر پہ کر دیا کہ کشمیر پہ کچھ ہو کشمیر بچاؤ مہم شروع۔ جی جی اچھا اچھا مجھے یہ بتائیں کہ ایک اسٹیٹ کا چیف ایگزیکٹو جس کا اپنا فلیگ ہے، اپنی اسمبلی ہے، اپنا سپریم کورٹ ہے، اپنے ادارے ہیں، وہ یہ کہہ رہا ہے کہ کشمیریوں کے حقوق پہ ڈاکہ نہیں ڈالنے دیں گے، ان کا تحفظ کروں گا، وہ مجھے یہ بتائیں کہ ان کے حقوق کو کہاں سے خطرہ ہے؟ ان کے صحیح۔ حقوق کو کہاں سے خطرہ ہے؟ بالکل یا آپ کی کتنی ایک استعداد ہے، کس سے بچانا اس کو چاہتے ہیں، کیا کہنا کیا چاہتے ہیں؟ مبہم سی وہ بات کر رہے ہیں، اور اس مبہم بات میں وہ ڈائیورٹ کرنا چاہتے ہیں اس توجہ سے۔ ایک طرف تو یہ ان کی بات ہے، میں آپ کو بتا رہا ہوں، دوسری طرف کیا ہو رہا ہے؟ دوسری طرف تسلسل کے ساتھ پورے آزاد کشمیر میں پروٹیسٹ ہو رہے ہیں، بالخصوص پنچ ڈویژن میں جی جی پروٹیسٹ ہو رہے ہیں۔ جی نمبر ایک، آٹے کی قیمتوں میں اضافے کے خلاف۔ صحیح نمبر دو، 2016 کی الیکشنز میں جھوٹ بول کے ووٹ لینے کے بعد جو لوگ اس وقت آئے وہ اپنے کمٹمنٹ پوری نہیں کر سکے، لوگ ان کو وعدے یاد دلا رہے ہیں اور پروٹیسٹ کر رہے ہیں۔ کل بھی صحیح جنوبی باغ کے ایک مقام کوپرا پہ لوگوں کا پروٹیسٹ تھا، ایک احتجاجی جلسہ تھا جس میں 2016 میں مشتاق منہاس کی طرف سے جو ان کے ساتھ کیے گئے وعدے تھے، جی جی وہ لوگ ان کو لے کے وہاں پہ رونا رو رہے تھے کہ یہ ہم سے وعدے کر کے تو یہ چلے گئے، اور واپس انہوں نے یہ بھی
مناسب نہیں سمجھا کہ یہ بھی زندہ لوگ ہیں, ان کی بھی ضروریات ہیں, ان سے بات کی جائے. تو یہ ایک طرف تو یہ کچھ ہو رہا ہے, دوسری طرف یہ کشمیر پہ ایک طوفان کی خبر دے رہے ہیں اور ساری توجہ کشمیر بچاؤ مہم, اور یہ نہیں کر رہے ہیں کہ کشمیر کا ایشو کیا ہے, کس سے بچانا چاہ رہے ہیں, کیا پاکستان تھریٹ ہے, ہندوستان تھریٹ ہے, آپ کو مسئلہ کیا ہے. بالکل یہ چیز تو واضح مطلب کرنی دیکھیں نا, جس یہ پہ بالکل سمجھ ہی نہیں آ رہی جی جی کسی بات کی ان کی کہ وہ کہنا کیا چاہتے ہیں. فاروق قدر خان اصل صاحب پہ آج انہوں نے جو سپیچ کی جی جی انتہائی مبہم, انتہائی ایسی انہوں نے کنفلکٹ اس میں پیدا کیے ہیں. ان کی سپیچ نے جو چیزیں انہوں نے وائرل کی ہیں, اور ایک کشمیری کو تحفظات ہیں. میں بڑا آپ کے اس پروگرام کی وساطت سے میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ راجہ فاروق قدر خان صاحب وضاحت کریں کہ آپ کی کون آپ کی گردن آپ کو جھکنے پہ مجبور کر رہا ہے, بالکل جی کس سے کشمیریوں کو مسائل ہیں. آپ یا تو سچ بولیں یا پھر آپ لوگوں کو گمراہ نہ کریں, لوگوں کو آپ الجھائیں نہیں, لوگوں کو آپ صاف بات بتائیں. آپ نے یہ بھی دیکھا ہوگا کہ سوشل میڈیا بھرپور ایک کیمپین چل رہی ہے, اور اس کے لیے ڈور ٹو ڈور کیمپین بھی مختلف جگہوں پہ چھوٹے بازاروں میں بھی جا کے کیمپین کی جا رہی ہے, جس کیمپین کا مقصد یہ ہے کہ 28 تاریخ کو جنوبی باغ کے لوگ احتجاجی مظاہرہ کر رہے ہیں قیمتوں میں اضافے کے خلاف, بالکل ایسا اور ہی ہے. ان کا باغ کی سڑک بند کرنے کا ان کا پروگرام ہے. جو چیزیں انہوں نے اناؤنس کی ہیں جی جی اب تک, ہم ان کی سٹیٹمنٹس کو آگے لے کے بات کر رہے ہیں, اور ان کا یہ دو ٹوک موقف ہے کہ ہم آٹے کی قیمتوں میں اضافے کو کسی صورت نہیں مانتے. دوسری طرف چیف ایگزیکٹو ہیں اسٹیٹ کے, وہ اپنے ایک طریقے سے وہ کام کر رہے ہیں, نہ تو وہ کسی ایس او پی پہ عمل کر رہے ہیں. آئے روز ان کے بڑے بڑے جلسے ہو رہے ہیں, ان کے کنونشنز ہو رہے ہیں, وہ پاکستان کے مختلف علاقوں میں جا کے پوری کیبنٹ کے ساتھ, پورے ورکرز کے ساتھ وہ جا کے وہاں پہ وہ بات کرتے ہیں اور واپس آتے ہیں, اور پھر کرونا وائرس کے پھیلنے کی اس میں امکانات از حد بڑھتے ہیں. اگر یہ واقعی وہ اس کا انسداد کر رہے ہیں تو پھر وہ کہاں پہ کر رہے ہیں, کیسے کر رہے ہیں. تو یہ بنیادی چیز تو طور پہ ایسی چیزیں ہیں جو کنفیوز کر رہی ہیں گورنمنٹ کی پالیسیز کو, گورنمنٹ کی ڈائریکشنز کو, گورنمنٹ کے سارے جو پروگرامز ہیں ان کو, کہ کیا یہ پابندیاں کیوں ہیں, کس لیے ہیں, کیا ایک عام آدمی کے لیے ہیں. تو یہ ساری ایسی چیزیں ہیں بنیادی طور پہ جس سے ایک شخص کنفیوز ہے, وہ وضاحت مانگ رہا ہے پرائم منسٹر صاحب سے. آنریبل پرائم منسٹر ان چیزوں کی وضاحت کریں کہ کشمیر کو کس سے خطرہ ہو گیا. آپ کا کام لوگوں کو ریلیف مہیا کرنا ہے, گڈ گورننس کا آپ کا دعویٰ تھا. کیا گڈ گورننس یہی ہے کہ جب لوگوں کو 1 کلو آٹا خریدنے کی گنجائش نہیں ہے, آپ نے ایک ماہ میں 500 سے زائد 1 من کے حساب سے اس میں مہنگائی کی. تو یہ ساری چیزیں توجہ طلب بھی ہیں اور وضاحت طلب بھی ہیں, جس کی وضاحت یقیناً یہاں گورنمنٹ کو کرنی چاہیے. بالکل جی, اس پہ گورنمنٹ کو وضاحت کرنی چاہیے. اور اس ٹائم پہ عوام جو ہے نا وہ یہی توقع کر رہی تھی کہ عوام کے مسائل کے حوالے سے پرائم منسٹر کوئی نہ کوئی بیان دیں گے یا پھر کوئی نہ کوئی بات کریں گے. چونکہ جیسا کہ شہزاد صاحب نے فرمایا کہ ابھی ہمارے اس پونچھ ڈویژن میں مہنگائی کے حوالے سے تحریکیں چل رہی ہیں, اور اسی طرح مہنگائی پہ بات ہو رہی ہے. آج میں بیان پڑھ رہا تھا, سابق جو ہمارے وزیر اعظم صاحب ہیں سردار یعقوب صاحب, حاجی یعقوب صاحب, اور ان کا بھی یہی کہنا تھا کہ اگر مہنگائی پہ قابو نہ پایا گیا تو میں جو ہے نا احتجاجی تحریک جو بھی چلے گی اس کو میں خود اس کی قیادت کروں گا. اسی طرح جماعت اسلامی کے کارکن ہیں, انہوں نے بھی اسی طرح کہا کہ آٹے کی قیمتوں کا اگر جو ہے نا وہ واپس نہ لیا گیا تو پھر ہم جو ہے نا وزیر اعظم ہاؤس کا گھیراؤ کریں گے. اب سوال یہاں پہ یہ پیدا ہوتا ہے کہ آپ ایک سائڈ پہ ایک جگہ پہ جا کے آپ جو ہے نا وہ ایس او پیز کو فالو نہیں کر رہے, لیکن دوسری جگہ پہ ایک عام ریڈی والا یا پھر ایک عام جو ہے مزدور, اس کے لیے آپ نے جو ہے نا وہ اس کا جو روزگار تھا اس کو آپ نے متاثر کیا, لیکن آپ دوسری طرف مہنگائی بھی کر رہے ہیں. اس میں عام بندہ پریشان ہو رہا ہے. عام بندے کے لیے آپ نے کچھ نہیں کیا, لیکن آپ جو باتیں کر رہے ہیں ظاہر اس کو تو آپ نے ایکسپلین کرنا ہے کہ آپ یہ کس طرح سے کہہ رہے ہیں, اسٹیٹ کے حوالے سے جو بھی آپ کہہ رہے ہیں. تو عوام کے حوالے سے آپ کیا سمجھتے ہیں کہ کبھی بات ہوگی, یہ کریں گے, مہنگائی کو کم کریں گے؟ آپ کیا کہنا چاہیں گے اس بارے میں؟ ہونا تو یہ چاہیے لوگوں کے مطالبے کو. گورنمنٹ جو مطلب ڈیموکریٹک جی جہاں
رول ہے تو وہاں ڈیفینیٹلی حکومتوں کو عوام کی رائے کا خیال رکھنا ہوتا ہے. جی صحیح. اور جو لوگ اقتدار میں ہوتے ہیں چونکہ انہوں نے آ کے عوام کے سامنے ایک مخصوص ٹینیور کے اندر جواب دہ بھی ہونا ہوتا ہے. ٹھیک. تو جہاں ڈیموکریسی ہے، جہاں جمہوریت ہے، جہاں لوگ جمہوری رویوں پہ یقین رکھتے ہیں، جہاں لوگوں کو جمہوریت کا یا عوام کی رائے کا احترام ہوتا ہے، تو وہاں حکومت سے یہی توقع کی جاتی ہے کہ جب لوگ پروٹیسٹ کریں، لوگ باہر نکلیں، کوئی مطالبہ کریں، لوگ جی. کسی چیز کا احساس دلوائیں، تو وہاں ڈیموکریٹک گورنمنٹس چیزوں کو ریوزٹ کرتی ہیں، ان کو سمجھنے کی کوشش کرتی ہیں، ان کا یا تو جواز وہ بتاتے ہیں یا پھر اگر کوئی چیز ایسی ہے تو اس کو عوام کے بھرپور مطالبے کو اس کو ختم کیا جاتا ہے. صحیح. لیکن میں یہ دیکھتا ہوں کہ لوگ پروٹیسٹ کر رہے ہیں. جی جی. ریاڑا کے اندر جو کچھ ہوا آپ کے سامنے ہے، بالکل. پولیس اہلکار بھی زخمی ہوئے، مظاہرین بھی عوام بھی زخمی زخمی ہوئے، ہوئی. بالکل. اور روڈ بھی بند رہی. ایک انریسٹ رہا. 28 کو جنوبی باغ کی کمیٹی کے زیر اہتمام یہاں جو ہو رہا ہے، ہونے جا رہا ہے، اس میں بھی لوگ بھرپور شرکت کریں گے. یہ روڈ بند ہوں گے، احتجاج ہوگا، جی جی. بھرپور قسم کا احتجاج ہوگا. تو اس سے کیا آپ کو لگتا ہے کہ کیا گورنمنٹ ایک طرف تو یہ کچھ ہو رہا ہے، پنچ میں آپ نے یہ دیکھا بڑے پیمانے پہ لوگ باہر اسٹرائک نکلے، ہوا. بالکل مین ہوا. شاہراہ جو 3 ڈسٹرکٹ کو لنک کرتی ہے، جس میں کہوٹا ہے، بلکہ 4 کو پلندری ہے، جی جی. پلندری. پنچ ہے، حویلی ہے، باغ ہے، اس کو بلاک کیا گیا. وہاں پہ احتجاج کیا جاتا رہا، نعرے بازی کی جاتی رہی. وہاں لوگوں نے مہنگائی کے خلاف نعرے لگائے، حکومت کی غلط پالیسیوں کے خلاف نعرے لگائے. لیکن آپ کو مشتاق مناس کی کوئی سٹیٹمنٹ نظر آئی، جو انفارمیشن منسٹر ہیں، کہ گورنمنٹ آپ کے بارے میں کیا سوچ رہی ہے، گورنمنٹ نے اگر مہنگائی کی ہے اس کا جواز کیا ہے، کیا بنتا ہے، ہم کیا سوچ رہے ہیں آپ کے لیے؟ چونکہ انفارمیشن منسٹری بنیادی طور پہ گورنمنٹ کے اقدامات، لوگوں کو ایک برج کا رول ادا کرتی ہے، گورنمنٹ کی پالیسیز کو لوگوں کو صحیح. بتاتی ہے. یہاں پنچ ڈویژن سے میر اکبر خان صاحب ہیں، گورنمنٹ کے اس وقت نمائندے ہیں، وہ منسٹر ہیں. کیا انہوں نے کوئی بات کی ہے؟ ان کے اپنے حلقے میں ایک انڈسٹ ہوا، لوگوں کا خون وہاں پہ بہا گیا، خواہ وہ سرکاری پولیس اہلکار ہوں، خواہ وہ پروٹیسٹ کرنے والے لوگ ہوں، ان پہ FIRs پہ لانچ کی گئیں، ان کو اریسٹ بھی کیا گیا. کیا انہوں نے کوئی بات کی؟ کیا خود پرائم منسٹر صاحب نے کوئی ایسی بات کی؟ آج کی پوری تقریر اٹھا کے دیکھ لیں، انہوں نے کسی موقع پہ یہ بات نہیں کہی ہوئی کہ ہم مہنگائی کو کنٹرول کریں گے، لوگوں کی پریشانیوں کا ہمیں احساس ہے. آپ ان کی کیبنٹ کے کسی اور منسٹر کی کوئی سٹیٹمنٹ آپ دیکھ لیں اٹھا کے، جنہوں نے مہنگائی کے حوالے سے، لوگوں کی اس دکھتے رگ کے حوالے سے، لوگوں کے اس مسئلے کے حوالے سے کوئی بات کی ہو، انہوں نے لاک ڈاؤن کے حوالے سے کوئی بات کی ہو، انہوں نے اپنے دور معیار کے حوالے سے کوئی بات کی ہو. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ اب گورنمنٹ نے اس وقت تک تو ان کے ساتھ جو ہو رہا ہے اس پہ انہوں نے کوئی بات نہیں کی. اچھا، اس پہ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ ہماری جو اپوزیشن ہے وہ اس پہ آپ سمجھتے ہیں کہ بات کر رہی ہے یا کوئی تحریک چلائے گی؟ یا پھر اگر میں ایسے کہوں کہ جیسے PDM ایک تحریک چل رہی ہے پاکستان میں، اگر یہاں پہ اسی طرح کی کوئی تحریک چلتی ہے حکومت کے خلاف تو ہماری حکومت اس کو ہینڈل کر سکتی ہے، یا کیا سچویشن ہوگی اگر اس طرح؟ چونکہ ہم دیکھ رہے ہیں نیوز جس طرح سے ہم پڑھ رہے ہیں، ہر جگہ پہ اسٹرائک طریقے اور اس طرح کی وہ ہمیں دیکھنے کو مل رہی ہیں. تو اس طرح کی اگر سچویشن ہوتی ہے کہ ساری اگر جماعتیں یا پھر سارے لوگ مل کے اگر کوئی اسٹرائک کرتے ہیں تو ہماری جو گورنمنٹ ہے وہ اس کو کس طرح سے ہینڈل کرے گی؟ آپ کیا سمجھتے ہیں؟ نہیں، میرا نہیں خیال کہ یہاں پہ اس سے گورنمنٹ پہلے کی تو ایسی مہنگائی، کوئی تحریک چلی نہیں ہے ہمارے کشمیر میں، لیکن کشمیر ویسے میں اتحاد بنتے رہے ہیں، جی جی، میں اس میں کوئی لیکن شک بڑی نہیں سطح ہے، پہ اتحاد کوئی بنتے رہے. لیکن آزاد کشمیر میں ابھی وہ وقت نہیں ہے. آزاد جی. کشمیر میں لوگ الیکشنز کی تیاریوں میں تقریباً مصروف ہو چکے ہوئے ہیں. یہاں کوئی اتحاد تحریک کے حوالے سے بننے کا کوئی خدشہ یہاں پہ نہیں ہے. ہاں، ٹھیک. عوام اپنی سطح پہ عوام اپنے طور پہ یعنی اپنے کہ طور پہ نکل احتجاج سکتی کریں ہے، گے. کمیٹیاں کچھ جو بھی بنی ہیں. اپرائٹ لوگ جو ہیں جو لوگوں کے حقوق کی ہمیشہ سے بات کرتے آئے ہیں. اچھا، یہاں پہ سوری معذرت چاہوں گا، کالر ہیں، کالر کو شامل جی کریں گے. جی. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام کامران صاحب، شہزاد صاحب، آپ کو محمد عزیز دھڑے کی طرف سے سلام اور
प्रोग्राम आवाम की आवाज पे आपकी पूरी टीम को मुबारकबाद पेश करता जी थैंक यू सो मच जी। अजीज साहब क्या कहना चाहेंगे आप? हूं। शहजाद साहब को बहुत बहुत सलाम। आपको भी शहजाद साहब से पहले भी मुलाकात हुई थी, तो हमारा आवाम के बहुत सारे मसाइल है। आप नेता वाले इतनी खिदमत कर रहे हैं, इस कोरोना की वजह से अगर और कोई गवर्नमेंट होती तो आपको अवार्ड मिलना चाहिए था। जबकि हमारे एक आजाद कश्मीर के डॉक्टर है, डॉक्टर खुर्शीद अनवर, जिनका चकार से तलक है, वो सूदी गवर्नमेंट ने उनको अवार्ड दिया, तो उन्होंने अच्छी ड्यूटी कर रहे हैं। सही। तो आटे के आज भी नाम लिया तो रेड़े में इन्होंने क्या किया आवाम के साथ, क्या एक गरीब आवाम सब भी खाते हैं, जो अस्पताल में बैठे हैं वो भी खाते हैं, मगर उनके लिए अगर 5,000 रुपए का भी 20 किलो हो जाए तो उनको परवाह नहीं है। तो ये गवर्नमेंट की मस्ती ये है कि ये अपनी डेमोक्रेसी के लिए तो जो है ना वो जारी कर रहे हैं, मगर उनको तो खुश कर रहे हैं चीफ सेक्रेटरी नहीं। और एक जो चीफ सेक्रेटरी साहब का एजुकेशन का था, वो करप्शन के अंबार थे, उस पे साहब डिप्टी कमिश्नर इसी बाग में रह कर गया है, यहाँ पर भी उस पर केस थे, अब उसको बना दिया है सेक्रेटरी खुराक। तो ये जो है हमारे वजीर आजम साहब का बिजनेस पार्टनर है। तो ये जो एक नायल सेक्रेटरी होता है या वजीर होता है, उसको नहीं लगाया जाता दूसरी जगह पे। एक महकमे का खाना खराब करके तालीम का, तो दूसरे खुराक में उसको लगा दिया सेक्रेटरी। तो अवाम अगर एहतजाज सड़कों पे नहीं करेगी तो वो किधर जाएगी? वो लसने जाए, वो गंगा चोटी जाए, या टोली पीर जाएगी, या दरियाए नाला माल में एहतजाज करे, और उनको मारा जाता है। कल भी हमारे छतर नंबर 2 में हर जगह पे पुरअमन मुजाहरा हुआ, कोई फुटबॉल नहीं हुई। और इस पुल का छतर नंबर 2 दरे का पुल का वजीर आजम साहब वादा करके गए थे, अभी तक वो उस वादे पे पूरा नहीं उतरे। और इधर जो है लॉकडाउन लगा के और अपनी पूरी टीम को लेके जाके मरीम नवाज के कदमों में जाके बैठ के उधर जो है वो गोष्ठियां कर रहे हैं। क्या उसके लिए उनके लिए SOP नहीं थी? उनको तो मरी में करतीलों में रहना चाहिए था, अभी भी वो उनकी चला रहे हैं। कश्मीर की हालत एजुकेशन की ये है कि छोटी क्लास की सरकारी में सिर्फ जिला हवेली और बाग का नाम है, और वो भी अदारा नहीं छापता है, प्राइवेट सेक्टर से छाप के आती है। हमारे नौजवान बच्चों को आजाद कश्मीर के किसी भी जो है मालूमात नहीं है कि जिला बाग की कितनी आबादी है, आजाद कश्मीर का सबसे बड़ा जिला रकबे के लिहाज से कौन सा है, सबसे जिले में आबादी किस लिहाज से है, हमारा कल्चर क्या है, हमारी सकाफत क्या है। अगर पाकिस्तान में 9th 10th में जो है जोग्राफिया पाकिस्तान का पढ़ाया जाता है, तो आजाद कश्मीर में 9th 10th में नहीं पढ़ाया जा सकता। प्राइमरी तक एजुकेशन सेंटर में जो है वो कोई कश्मीर का सब्जेक्ट क्यों नहीं है? सिंध में सिंध का है तो कश्मीर में कश्मीर का क्यों नहीं है? ठीक है, ठीक है जी। ये बुनियादी चीजें हमारी नौजवान नस्ल को 72 सालों से जो है, हम तो बूढ़े हो गए, हमारी ये तीसरी नस्ल जा रही है, तो हमारी कश्मीर की जो है ना कोई भी चीज हमारी जो है ना कश्मीर की आजादी ढूंढते ढूंढते जो टुकड़ा था वो भी चला गया, जो बचा है वो भी जा रहा है। ये तो सरकारी मुलाजिम है उनके, जो इनके पीछे तनख्वाहदार। हमारा वजीर आजम खुद मुख्तियार क्यों नहीं है? उसके लिए मैंने कई दफा आपके चैनल से आवाज उठाई कि खुद मुख्तार वजीर आजम बनो, जाके अक़वाम मुत्तहिदा में सलामती कौंसिल में जाके कश्मीर का मसला उठाओ, ठीक है। मगर इनके पास राजा यासीन साहब के साथ भी इसी चैनल कहते हैं जी वो वजारत खारजा, भाई वजारत खारजा के और तुम दूसरों की नौकरियां करते रहोगे। तुम जब वजीर आजम एक SHO अगर थाने का वो पूरा मामला संभालता है, तो वजीर आजम रियासत की आवाम की मसाइल या रियासत के लिए वो काम क्यों नहीं करते? अजीज साहब बहुत शुक्रिया। राइटी क्यों नहीं लेते हैं? जी जी, आपकी बातें बिल्कुल हमने सुन ली और आपका बहुत शुक्रिया जी। आपका तो क्यों पीस रहे हैं? ये वोट की पर्चियां लेके आवाम को गन्नू से मारते हैं, रियासत का शिकायत कर रहे हैं। पहले मंगला डैम की राइटी ले, पहले एजुकेशन सेक्टर में। अच्छा चलिए ठीक है जी, चूंकि टाइम मेरे पास बहुत कम है, इनकी जो बातें थी बिल्कुल जी वो बिल्कुल बजा हैं। अपनी जाती राय, हमारा इससे मुत्तफिक होना, इदारे का इससे मुत्तफिक होना जरूरी नहीं है, इनकी राय अपनी है। जी जी बिल्कुल। इन्होंने एक बात की कि जो साबका DC थे उनको जो ना वो मेरे ख्याल से सेक्रेटरी खुराक बना दिया गया, और वजीर आजम जो हमारे हैं वो मतलब अपने लोगों को नवाजते हैं, उनके जो करीबी हैं या उनके जो दोस्त अहबाब हैं उनको नवाजा जाता है। तो इस तरह का सिलसिला भी तो है। वो हम इनकी कॉल से पहले जी जी हम बात कर रहे थे कि आज़ाद कश्मीर में लोगों की तरफ से तो स्ट्राइक या एहतजाज ये सिलसिला तो रहेगा, लेकिन इत्तेहाद पोजीशन का कोई ऐसा नहीं, इत्तेहाद बनने का टाइम ये नहीं है। लोग अपने अपने तौर पे ये करेंगे, मतलब प्रोटेस्ट करते रहेंगे। और मैं ये समझता हूँ कि राजा फारूक अदर खान साहब का जो
بہت زیادہ اس میں گراوٹ آئے گی ان کے گراف میں، بہت زیادہ آ چکی ہوئی آ ہے، چکی ہے، میں تو کہتا ہوں آ چکی ہے مطلب اس میں کوئی ڈاؤٹ نہیں ہے کہ بہت آ چکی ہوئی ابھی ہے. تو، بلکہ کل کی اس کنونشن کے بعد عوام یہ مطالبہ کر رہی ہے کہ اس میں جتنے بھی لوگ شریک تھے ان کو جو ہے نا وہ کوارنٹائن کیا جانا چاہیے. اس سے پہلے جب لاہور میں جو جلسہ ہوا تھا اس حوالے سے بھی یہی عوام کی طرف سے کہا گیا تھا کہ ان کو کوارنٹائن کرنا چاہیے، کیونکہ ان کی وجہ سے ایک یہ جو وبا چل رہی ہے اس میں اضافہ ہو رہا ہے. تو عوام اب دیکھنا یہ ہوگا کہ فاروق قدر خان صاحب لوگوں کی اس توجہ مسئلے کی طرف توجہ لاتے ہیں یا ان کو ڈیٹریکٹ کرتے ہیں. میں یہ کہوں گا ابھی تک تو مجھے نہیں لگ رہا کہ وہ جو یہ وہ چل رہا ایکسپلائٹ کر رہے ہیں کشمیر کو، جی کشمیر کو ایکسپلائٹ کر رہے ہیں اور نوجوان نسل میں الجھاؤ پیدا کر رہے ہیں بہت جی. زیادہ، اور سچ نہیں بول رہے. صحیح. یا تو انہیں بہت کلیئر کرنا چاہیے، اور بہت تشویشناک باتیں کر رہے ہیں راجہ فاروق قدر خان صاحب. ہمارے مطلب میں یہ محسوس کرتا ہوں کہ یہ اس کا نوٹس لوگوں کو بھی اس پہ سوالات اٹھانے چاہیے، میڈیا پرسنز جو ہیں انہیں بھی ان سے سوالات اٹھانے چاہیے کہ وہ کھل کے بات کریں. وہ لوگوں کو بہت کنفیوز کر رہے ہیں، الجھا رہے ہیں. اور مجھے تو ان کے آج کشمیر بچاؤ، مجھے یہ بتائیں کہ ان کی گورنمنٹ کو 5 سال ہونے کو ہیں، آج وہ کشمیر بچاؤ مہم اس لیے چلا رہے ہیں کہ میں وزیر اعظم نہیں بنا، آنے والا کوئی بندہ وزیر اعظم بنے گا تو وہ کشمیر بھیج دے گا. مطلب وہ یہ جو کہنا چاہتے ہیں. یہ واقعی مجھے تو سوال ہے کہ آج انہیں کیا ضرورت پڑی، آج کیا ضرورت پڑی؟ آپ نے کیا کیا کشمیر کے لیے؟ جی جی آپ نے کیا کیا؟ آپ ایک بات بتا دیں، سوائے رونے کے ایک جگہ پہ جا کے آپ مظلوم بننے کے، لوگوں کے جذبات سے کھیلنے کے علاوہ آپ نے کیا ہے؟ کوئی بات بتا دیں، کوئی وجہ بتا دیں. ہاں انٹرنیشنل ٹورز بڑے کیے ہیں آپ نے، کاروباری معاملات بھی جا کے ان میں بڑے آپ نے سیٹ کیے ہیں، اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ بھرپور فائدہ اٹھایا آپ نے بیرونی دوروں کا. لیکن یہ بتائیں کہ کشمیر کے لیے آپ نے کیا ہے؟ کیا آپ نے گورنمنٹ آف پاکستان کے سامنے کوئی اسٹرانگ قسم کا مطالبہ رکھا ہو؟ گورنمنٹ آف انڈیا کو کہیں آپ نے وہاں ان کے بارے میں آپ نے کوئی بات اس طرح کی ہو جس سے ان کو کوئی نقصان ہو سکتا ہو؟ آر پار کشمیریوں میں آپ نے کوئی جڑت پیدا کی ہو، کوئی اکٹھا ہونے کے حوالے سے آپ نے کوئی انٹرنیشنلی کسی جگہ پہ جا کے کوئی سیمینار کرنے کی کوشش کی ہو، آر پار قیادت کو ملانے کے حوالے سے بات کی ہو، کشمیر مقبوضہ کشمیر کے اندر ہونے والے ظلم کو آپ نے اچھے طریقے سے ایکسپلائٹ کیا ہو؟ آپ نے تو اپنے کشمیر لبریشن سیل کے مطلب وہاں دیکھ لیں ان کا کردار کیسا رہا. میں تو حیران ہوا کہ لبریشن سیل کے ایک پیمفلٹ میں ماڈل ٹاؤن کا جو وہاں پہ تصادم ہوا تھا پولیس اور عوام کے درمیان، وہاں کی تصویریں تو آپ نے وہاں کشمیر لبریشن سیل میں لگائی. آپ کے بہت ساری ایسی تصویریں تو انٹرنیشنلی پکڑی گئیں. آپ کیا منصوبہ بندی کر سکے وہاں پہ؟ آپ تو یہ بنیادی طور پہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ بالکل سوالات ہیں کہ انہوں نے یہ کشمیر پہ سیاست کرنا چاہتے ہیں. کشمیر کے لیے کیا کیا یا پھر کشمیر کی عوام کے لیے کیا کیا؟ کشمیر پہ سیاست کرنا چاہتے ہیں جس طرح پہلے سے 47 سے ہوتی آ رہی ہے. آپ راجہ فاروق قدر خان صاحب سے لوگوں کو سوال کرنا جو ابھی جو مینار پاکستان میں جو جلسہ ہوا اور معذرت کے ساتھ اب میں نے آج کی جو ان کی جو میں نے تقریر جو انہوں نے خود ہی لکھ کے وائرل کی ہوئی ہے، جی خود لکھی ہے یا اپنی آئی ڈی کسی کو دی ہوئی ہے وہ کر رہا ہے، ظاہر کوئی کر رہا اچھا یہ مطلب صرف پوسٹ ہے، کوئی ویڈیو ان کی نہیں ہے، اسپیچ کی کوئی ویڈیو نہیں ہے؟ اسپیچ کی ویڈیو تو میں نے نہیں سنی، لیکن جو انہوں نے وائرل کی اپنی تقریر. ٹھیک. میں تو یہ کہتا ہوں کہ انہیں وہ کشمیر پہ سیاست کر رہے ہیں، اور کشمیر پہ سیاست کرنے کا میں یہ نہیں سمجھتا کہ ان کو کوئی حق حاصل ہے، کیونکہ کشمیریوں نے کشمیر کی تاریخ کا بدترین دن ان کی حکومت کے ہوتے ہوئے دیکھا. صحیح. ٹھیک. اچھا چلیں جی، لسنرز کے کچھ ویورز کے کچھ کمنٹس بھی ہیں، ان کو بھی ساتھ ساتھ شامل کریں گے اور باقی پوائنٹس پہ بھی بات کریں گے. ہمیں جوائن کیا جی صداقت منہاج صاحب نے. سلام سر، نیا پروگرام شروع کرنے پہ مبارکباد، تھینک یو سو مچ. اور عظیم دماغ جو ہے نا آئیڈیاز پہ تبادلہ خیال کرتے ہیں، اور ذہن ایونٹس پر اور چھوٹے دماغ لوگوں پر بحث کرتے ہیں. اور ٹھیک ہے جناب، تھینک یو سو مچ. اپنے آئیڈیاز ایونٹس اور لوگوں کی وضاحت کر کے سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں. یہاں لوگوں پہ بحث کرنے کا مطلب ہے کسی شخص کے بارے میں بات کرنا،
اور کافی ڈیٹیل کے ساتھ انہوں نے جو میسج کیا ہے، ایونٹس پر گفتگو کرنے کا مطلب اپنے ارد گرد یا پھر دنیا بھر میں ہونے والے واقعات. ٹھیک ہے جی، آئیڈیاز اور اس حوالے سے جو ہے نا آپ بات کر رہے ہیں اور کافی ڈیٹیل کے ساتھ جو ہے نا آپ نے، اور سوسائٹی میں جو ہے نا وہ آپ مثبت کردار. ٹھیک ہے، اوکے جی. اس حوالے سے یہ بات کر رہے ہیں خالد محمود صاحب ہمیں جوائن کر رہے ہیں جی. نائس اچھا، پروگرام. اگر کائنڈلی تھوڑا سا ان کا جو جی جی، جنہوں نے کامنٹ کیا، پہلا کیا نام تھا ان کا؟ ان کا نام صداقت منہاس صاحب ہیں. جی، پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ جو فورم ہے جس پہ بیٹھ کے ہم پروگرام کر رہے ہیں، یہ وارملی آپ کو ویلکم کرتا ہے. آپ ہمیں سنتے ہیں، دیکھتے ہیں، ہم آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. آپ کو ہمارے اوپر تنقید کا، تعریف کا، اصلاح کا پورا حق حاصل ہے. بالکل جی، بالکل بالکل. لیکن منہاز صاحب سے میں ایک ریکویسٹ ضرور کروں گا کہ ہم اگر راجہ فاروق قدر خان صاحب کے حوالے سے گفتگو کر رہے ہیں تو ایز اے پرائم منسٹر کر رہے ہیں. جی، اسٹیٹ کے ہیڈ ہیں ظاہر ہے، وہ اسٹیٹ کے چیف ایگزیکٹو ہیں. جی جی ہم ان کے ذات پہ بات نہیں کر رہے ہیں، ہم ایز اے پرائم منسٹر کر رہے ہیں. جی ہاں، اور ایز اے پرائم منسٹر ان کے ایکٹ پہ ہم بات کر رہے ہیں. ہمیں کوئی پتہ نہیں کہ راجہ فاروق قدر خان صاحب کی فیملی میں کتنے ممبرز ہیں، بالکل. انہوں نے شادیاں کہاں پہ کی ہوئی ہیں، وہ کھاتے پیتے کیا ہیں، انہوں نے ذاتی معاملات ان کے کیسے ہیں، گھر کیسے. ہم اس پہ بات کریں تو آپ کو حق حاصل ہے کہ ہم پہ تنقید کریں جی بالکل. کہ آپ کسی کی ذات میں کیوں گھس رہے ہیں. ہم بات کر رہے ہیں ایز اے پرائم منسٹر. جب وہ آفس ہولڈر چیف ایگزیکٹو ہیں اور لوگ آٹے کے لیے سڑک پہ ہیں کہ آٹا مہنگا ہو گیا اور ان کے سر پھاڑے جا رہے ہیں، پولیس والے بھی ہمارے بھائی ہیں، ان کو بھی مار پڑ رہی ہے، ان کو بھی خون بہہ رہا ہے، تو مجھے یہ بتائیں کہ کیا فاروق قدر خان صاحب چیف ایگزیکٹو کے طور پہ ہم ان کے بارے میں سوال نہیں اٹھا سکتے؟ ڈیفینیٹلی اٹھا سکتے ہیں. مشتاق منہاس صاحب ہیں، وہ الیکٹڈ یہاں پہ ممبر اسمبلی ہیں حلقہ وسطی باغ سے. جی جی، آگے جا کے وہ کیبنٹ کا حصہ ہیں اور وہ اس حکومت کا چہرہ ہیں. وہ انفارمیشن منسٹر ہیں جو گورنمنٹ کی پالیسیز کو لوگوں کو بتاتے ہیں، ریپرزینٹ کرتے ہیں. جی ہاں، بالکل ایسے. اب ان کے پاس ایک پورٹ فولیو ہے، ان کے پاس لوگوں کا ایک مینڈیٹ ہے. اب ان کی پرسنل ذات پہ ہم نہیں گھس رہے کہ وہ پہلے صحافی تھے، پھر وہ کہاں پہ تھے، میڈیا ٹاؤن کیا، یہ ہم باتیں نہیں کر رہے. اگرچہ باتیں کرنی بھی چاہیے، لیکن ہم ان کی وہ جو کارکردگی بنتی ہے جی جی، ایز اے گورنمنٹ ریپرزنٹیٹو، ہم اس پہ بات کرتے ہیں. میر اکبر خان صاحب ہیں، ان کے کیا معاملات ہیں، کیا ان کے گھریلو زندگی ہے، ہم اس پہ بالکل بحث نہیں کر رہے ہیں. اچھا سر، ایک اس بات کو کہنا، وضاحت کرنا بہت ضروری ہے. لہٰذا جب بھی ہم ان شخصیات کو ڈسکس کرتے ہیں تو ہم ایز اے پبلک آفس ہولڈر، ٹھیک ہے، ایز اے ریپرزنٹیٹو، ایز اے گورنمنٹ آفیشل اور ایز اے ہم ان کو گورنمنٹ ہم ان سے بات کرتے ہیں، سوال اٹھاتے ہیں جو حق بنتا ہے. ٹھیک. اچھا، کالر ہیں کافی دیر سے کوشش کر رہے ہیں، ان کو شامل کرتے ہیں. جی السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. کون صاحب کہاں سے؟ جی نام دوبارہ سے بتائیں گے. سر میں خالد شکیل سے بات کر رہا ہوں. جی سر، کیا کہنا چاہیں گے آپ؟ کمال بھائی ہیں؟ جی میں رضوان بات کر رہا ہوں. رضوان بھائی میرا پروگرام ہے، میرے پاس آئے تھے. اچھا، ان کی لائن میں کچھ ڈسٹارشن ہے، کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا. بہرحال تھینک یو سو مچ. جی آواز نہیں آ رہی؟ جی اب آواز آ رہی ہے. لوکیشن چینج کر دو. آواز آ رہی ہے؟ جی جی، یہ بات کر رہا ہوں کہ میں صاحب کے ساتھ ملاقات ہوئی تھی میری. اچھا، ان کے ساتھ بھی ہوئی تھی، مثال کے ساتھ. وہ کہہ رہے تھے آج پروگرام، ان کا پروگرام آج نہیں ہے. جی جی، لائیو پروگرام چل رہا ہے، کرنٹ افیئرس کا پروگرام ہے. اس حوالے سے آپ کوئی بات کرنا چاہتے ہیں تو سر وہی کیوں سر یہ ہوا کہ رات کو میں نے اپنے معمولی جو وجہ لیا تھا. اچھا، ان کی کچھ جو ہے نا لائن میں پرابلم ہے، کچھ سمجھ نہیں آ رہی. بہرحال تھینک یو سو مچ. اچھا، کچھ مزید کمنٹس بھی ہیں، ان کو بھی شامل کرتے ہیں. ٹائم ہمارے پاس جو ہے نا بہت کم رہ چکا ہے. اور خالد محمود صاحب پروگرام کی تعریف کر رہے ہیں، بہت شکریہ جی. اور ٹھیک ہے جی. اور نیکسٹ ہمیں
سائرس خلیل نے ہمیں جوائن کیا ہے جی. مہنگائی کے خلاف عوامی تحریکوں پہ ریاستی تشدد اور تشدد کے بعد جھوٹی FIR جو کاٹی گئی ہیں، اس سے جو ہے نا خوف و ہراس پیدا کرنا قابل مذمت ہے. صافی برادری جو ہے نا سے گزارش ہے کہ وہ اس پہ عوام کی مہنگائی کے خلاف ذہن سازی کریں، اور عوام سے گزارش ہے کہ 28 کو جو ہے نا وہ عوامی جو ایکشن کمیٹی ہے اس کے زیر اہتمام جو اسٹرائک کیا گیا ہے اس میں وہ زیادہ سے زیادہ شامل ہو. اچھا ٹھیک ہے جی. اس کے بعد ہمارے ساتھ صداقت مناز صاحب شہزاد صاحب کو سلام دے رہے ہیں، اور اس مشکل دور اور کٹھن حالات میں آپ لوگ حق کے انسانیت کے لیے اپنی آواز بلند کر رہے ہیں، اور اس پہ جو ہے نا وہ ہمیں سلام پیش کر رہے ہیں، اور بس میڈیا آزاد ہونے اور غیر جانبداری کا ٹھیک ہے جی. اللہ تعالیٰ آپ کا حامی و ناصر ہو. ٹھیک ہے. اچھا احسن صاحب بھی ہمیں جوائن کر رہے ہیں جی. شہزاد صاحب عوام کی آواز بن رہے ہیں، اور ٹھیک ہے جی. اس کے بعد مون فاطمہ ہمیں جوائن کر رہی ہیں، اور جی وعلیکم السلام. تھینک یو سو مچ. پروگرام نیا شروع کیا، اس کے لیے مبارکباد دے رہی ہیں، اور عوام کے مسائل کے حوالے سے جو ہے نا یہ کہہ رہی ہیں کہ یہ ایک اچھا پروگرام ہے، اور آپ نے ٹھیک ہے. تھینک یو سو مچ جی. اس میں جو ہے نا ویلکم کہہ رہی ہیں ہمیں. تھینک یو سو مچ. اچھا جی. اس کے بعد ہمیں ایک کالر ہیں، کالر کو پہلے شامل کریں گے جی. السلام علیکم. السلام علیکم. وعلیکم السلام. حافظ محمود سعید کی کیسے عرض کر رہا جی بالکل ٹھیک ہیں. کیا کہنا چاہیں گے آپ؟ جی آپ ٹھیک ہے. پروگرام ماشاء اللہ کا بہت اچھا ہے. تھینک یو سو مچ. اور شہزاد بھائی کی آواز تو مجھے بہت ہی اچھی لگتی ہے، تو ماشاء اللہ آپ نے بہت ہی اچھا ٹاپک شروع کیا ہوا آج. جی جی. یہ جو آتا میرا بھی ہم بھی نون کے کارکن ہیں، ہم نے بھی مشتاق مناز کو ووٹ دیا ہے، اور یہ سراسر زیادتی ہو رہی ہے غریبوں کے ساتھ. میں خود دونوں خود معذور ہوں، نابینا ہوں. اچھا جی جی. تو شہزاد بھائی کی آواز مجھے بہت اچھی لگتی ہے، تو شہزاد بھائی سے یہ کہیں کہ 2 منٹ کا میری بات پہ تبصرہ کرے. میں خود بھی نابینا ہوں، اور میرا مکان بھی جلا دیا گیا تھا، اور بیٹا بھی زخمی ہو گیا تھا. شہزاد بھائی سے کہے کہ میری بات پہ ضرور 2 منٹ تبصرہ کرے. مجھے ان کی آواز بہت اچھی لگتی ہے. جی جی ضرور تبصرہ کریں گے. آپ کا بہت شکریہ جی. تھینک یو. اوکے جی. شہزاد صاحب ان کی گزارش آپ نے سنی ہوگی، اور ان کا کچھ جو ہے نا وہ پرابلم آپ سے شیئر کر رہے ہیں کہ جی یہ اکثر یہ کہہ رہے ہیں کہ پروگرامز میں میں ووٹر بھی کال ہوں. کر کے اپنا دکھڑا لوگوں کو سناتے رہتے ہیں. اچھا 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 ٹھیک. ارباب اختیار کو ان کے مسائل کے حوالے سے نوٹس لینا چاہیے. ان کا یہ کہہ رہے ہیں کہ میرا گھر بھی جلایا گیا، بیٹے آئی کو تھنک بھی یہ کہہ رہے ہیں کہ زخمی میں کیا. ووٹر بھی ہوں. مشتاق ابھی جو- بناز صاحب جی کا جی. تو بہرحال وہ تو ان کا ایک ووٹر کوئی بھی کسی کا ہو سکتا ہے، جی وہ حق ہے ہر بندے کا. وہ حق ہے، جمہوری ہے. آپ کو 5 سال کے بعد موقع ملتا ہے، آپ کس کو انتخاب کرتے ہیں، صحیح. یہ آپ کا حق ہے. یہ بالکل ہے. لیکن یہ نابینا ہے، جو سب سے بڑی بات ہے کہ قابل توجہ بات ہے. جی. اور پھر ان کا گھر بھی جلایا گیا، بیٹا بھی ان کا زخمی ہے جس طرح یہ کہتے ہیں. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ ان کے ساتھ تعاون کیا جانا جی چاہیے. جی. آزاد. اچھا جی. ایک کالر ہیں، ان کو بھی چلیں جی. اچھا کامنٹس ہیں اگر اجازت ہو. تھوڑا سا ہم جی چونکہ کنفلکٹ رہ نہیں جانا چاہیے. ایک طرف تو مہنگائی ہو گئی نا، جی جی. آٹے کی قیمتوں میں اضافہ ہو رہا ہے، اور یہ کہا جا رہا ہے کہ وسائل نہیں ہیں، بجٹ پہ کٹ لگ گیا، فلاں ہو گیا، یہ ہو گیا. آپ یہ بات مانیں کہ کیا اربوں روپے سکیمز کے رشوت کے طور پہ نہیں دیے گئے، کیا پیسے نہیں کھائے گئے. اور میں بالکل بڑے وثوق سے یہ بات کہہ سکتا ہوں کہ آزاد کشمیر دنیا کا وہ واحد خطہ ہے جہاں تعمیراتی فنڈ سب سے زیادہ کھائے جاتے ہیں، جہاں ان کو سیاسی مفادات کے لیے یوز کیا جاتا ہے. یہ بنیادی طور پہ کام ہی لوکل باڈیز کا ہے. الیکشنز کروائے جائیں، بلدیاتی الیکشنز. صحیح. راجہ فاروق قدر خان صاحب نے عوام سے وعدہ کیا تھا کہ میں آؤں گا، بلدیاتی الیکشنز کرواؤں گا. جی آپ نے انفراسٹرکچر کے نام پہ لوگوں کو فنڈز دے کے کروڑوں روپے ایک ایک حلقے میں. تو کیا آپ نے کیا؟ ٹھیک. کیا بلدیاتی الیکشنز ہوئے؟ آپ نے یہ کہا تھا کہ میں کیبنٹ مختصر رکھوں گا، چودھری عبد المجید صاحب کی طرح میں اتنے وزیر بشیر نہیں رکھوں گا کہ ان کے سب کے بیٹھنے کی جگہ وہاں ممکن نہ ہو. لیکن آپ نے وہ بھی کر دیا. آپ ہی نے راجہ فاروق قدر خان صاحب یہ کہا تھا کہ میری کیبنٹ اگر زیادہ ہوئی تو میں گھر چلا جاؤں گا. آپ گھر نہیں گئے، آپ لاہور ضرور گئے، وہاں جا کے اس کو بڑھانا پڑا. آپ نکیال ضرور گئے، وہاں جا کے آپ کو یاترا کرنی پڑی، لوگوں کو مشیر بنانا پڑا. آپ کو مختلف آپ کو کوہٹا جانا پڑا، وہاں جا کے آپ کو وزارتیں دینی پڑی. آپ کو عباس پور جانا پڑا. آپ کشمیر کے چپے چپے پہ پھرتے رہے اپنی وزارت عظمیٰ بچانے کے لیے، لیکن لوگوں سے آپ نے سچ نہیں بولا. آپ نے
نکیال جا کے ان کو بنایا, وزارتوں میں اضافہ کیا, آپ نے مشیروں میں اضافہ کیا, آپ اور بھی ابھی میرا خیال ہے کہ چاہ رہے ہیں کہ کریں, تو نہیں کر سکے. اس کے ساتھ جو دوسری بات آپ نے یہ کہا تھا کہ کوئی بیوروکریٹ اب مظفر آباد سے باہر نہیں جائے گا, یہاں بیٹھ کے لوگوں کی خدمت کریں گے. مظفر آباد نہیں کوئی کسی کو ملا. آپ نے یہ کہا تھا کہ لینٹ آفیسرز کا جو یہ چیزیں ہم خود مختار ہوں گے, مالیاتی خود مختاری ہوگی, وہ ساری چیزیں تو آگے. کس حساب سے لینٹ آفیسرز کا آپ ایگزیکٹو الاؤنس بڑھا رہے ہیں؟ 4 لاکھ روپیہ چیف سیکرٹری صاحب کو آپ نے دے دیا, آئی جی پی صاحب کو آپ نے دے دیا الاؤنس. کیا یہ ریاست اس بات کی متحمل ہے؟ آپ 5 کروڑ کی گاڑی خریدنے کی, آپ کے لیے 5 کروڑ کی گاڑی خریدنے کی یہ ریاست متحمل ہے؟ وہی سوال پیدا ہوتا ہے نا کہ چیف سیکرٹری صاحب کے لیے ماہانہ 4 لاکھ روپے اضافی دینے کی متحمل ہے. سیکرٹری صاحبان کے لیے 2.5 لاکھ روپیہ ماہانہ ایک گاڑی کے ساتھ, لیکن پھر بجٹ ہمارے پاس نہیں ہے ساتھ کہ عوام کے لیے جو نا ہم کوئی اس طرح کے پیکیجز لے کر آ سکیں. تو یہ ریاست ان ساری چیزوں کے لیے متحمل تو ہے, لیکن غریب کے لیے آٹے کی قیمت میں کمی کی متحمل کیوں نہیں ہو سکتی؟ صحیح. ان کو کیوں مارتے ہیں؟ لاک ڈاؤن سے متاثرہ ریڑھی بان کے لیے آپ کی امداد کیوں نہیں ممکن ہو سکتی؟ ٹھیک, یہ سارے سوالات ہیں راجہ صاحب جس کا جواب آپ کو دینا چاہیے. ٹھیک. اچھا, چونکہ ٹائم بہت کم رہ چکا ہے, ایک ایشو جو ہے نا ہمارے باغ میں ریٹ لسٹ کا بھی ایشو ہے, اور انتظامیہ کی طرف سے جو ہے نا ریٹ لسٹ جاری کی جاتی ہیں, لیکن اس کے باوجود کچھ جگہوں پہ جیسے کہ سبزی کی یا پھر فروٹس کی, کریانہ کی یا جو بھی اس طرح کی شاپس ہیں, وہاں پہ آپ کو ریٹ لسٹ نظر نہیں آتی. اگر ہیں تو پھر مختلف ریٹس ہیں. تو اس پہ بھی عمل درآمد کروانا جو ہے نا وہ جو پرائس کمیٹی ہے ان کا کام ہے. تو اس پہ بھی عوامی حلقوں کی طرف سے یہ کہا جا رہا ہے کہ اس پہ بھی عمل درآمد جو ہے نا وہ نہیں کروایا جا رہا. تو اس بارے میں آپ کیا کہیں گے؟ یہ آپ نے بہت عام بات کی. میں یہاں ایک ریکویسٹ ضرور کروں گا کہ لوگوں کو جی کنزیومر سوسائٹی بنانی چاہیے. ٹھیک. کنزیومرز, خواہ وہ کسی چیز کے بھی کنزیومر ہیں, ان کا آپس میں ان کو جوڑنا چاہیے. جس طرح انجمن تاجران ایک پریشر گروپ بنتا ہے جی جی, یہاں پہ سر پرابلم یہ ہے نا کہ کنزیومر کے رائٹس, ان کے اپنے رائٹس کا پتہ ہو. کنزیومر وہاں پہ جائے گا جہاں پہ اس کا تعلق ہے, وہ یہ نہیں دیکھے گا کہ کہاں پہ مجھے چیز جو ہے نا کم ریٹ میں مل رہی ہے. اگر کوئی مطلب نہیں, لوگ کم ریٹ کی بھی بات, کنزیومر سوسائٹی ہو نا, اس کا فائدہ کیا ہے؟ جی جی, سب سے پہلے تو لوگوں کو اپنے رائٹس کا پتہ ہونا چاہیے. صحیح. کہ میں کوئی چیز پرچیز کر رہا ہوں تو میرا حق ہے کہ میں اس کی یہ چیز چیک کروں کہ وہ پرائس اس کی کتنی ہے. جی جی, اور اس کو یہ بھی پتا ہونا چاہیے کہ اس کی ایکسپائری ڈیٹ جو ہے وہ کتنی ہے. سبزی جو ہے کیا یہ گلی سڑی تو نہیں ہے, میرا حق ہے کہ وہ تازہ سبزی اس کو ملے. صحیح. تو یہ بنیادی طور پہ یہ رائٹس ہے, اس پہ لوگوں کو اپنی کنزیومر سوسائٹیز بنانی چاہیے. اور پھر انتظامیہ کے ساتھ تعاون بھی کرنا چاہیے. انتظامیہ کو آگاہ کرنا چاہیے کہ یہ چیز ہم لے رہے ہیں, اگر ہم روزانہ کی بنیاد پہ ٹماٹر خریدتے ہیں تو ایک جگہ اس کی ریٹ یہ ہے, دوسری جگہ اس کا ریٹ یہ ہے, اس کی کوالٹی جو ہے وہ اتنی بری ہے فلاں جگہ پہ, تو یہ نشاندہی ہونی چاہیے, نشاندہی کرنی چاہیے, نشاندہی کرنی چاہیے. اس سے فائدہ ہوگا. انجمن تاجران آپ نے دیکھا نا جی جی, کہ وہ تاجر سارے مل کے اپنے مفادات کا تحفظ کرتے ہیں. بہت ساری چیزیں, وہ شہر کا تحفظ کی بات, میں یہ نہیں کہتا کہ صرف وہ شہر کی خوبصورتی کی بھی بات کرتے ہیں, شہر کے رائٹس کی بھی بات کرتے ہیں, اس میں کوئی ڈاؤٹ نہیں ہے. لیکن بنیادی جو انجمن تاجران کا مقصد یہ ہے کہ وہ تاجروں کا تحفظ کرے, وہ دکانداروں کا تحفظ کرے. آپ کی اگر کسی ایک دکاندار سے جائز بات میں بھی تلخ کلامی ہو جائے گی نا, تو سارے تاجر آپ پہ دعویٰ بول دیں. بالکل ایسا ہی ہوگا. آپ کو مطلب, تو وہاں کنزیومر کیوں نہیں ایک دوسرے کے ساتھ تعاون کرتے؟ صحیح. وہ ایک دوسرے کے ساتھ کیوں نہیں کھڑے ہوتے؟ کیا ان کا حق نہیں ہے کہ ان کو سستی اور معیاری چیز ملے؟ جی بالکل. اس میں ڈسٹرکٹ ایڈمنسٹریشن جو ہے, جی, تحصیلدار جو ایڈیشنل ڈپٹی کمشنر ہے, ڈپٹی کمشنر ہے, ہم اگر یہ کہیں نا سب برا ہے, یہ بھی بات مناسب نہیں ہے. ٹھیک. وہ لوگ اپنی جگہ پہ کام کر رہے ہیں, لیکن میں یہ کہتا ہوں کہ کنزیومر کو بھی کرنا چاہیے, کنزیومرز کو اپنا فرض ادا کرنا چاہیے, وہ ان کو بتائیں. اور اگر وہ نہیں کرتے, ان کے بات کا نوٹس نہیں لیا جاتا, تو پر ہم بالکل
बिल्कुल सीधा सा आईना हम उनको दिखाएंगे कि जनाब बिल्कुल जी, ये बिल्कुल इस पे बिल्कुल जी कंज्यूमर को भी अवेयरनेस की ज़रूरत है, हमें भी जो है ना इस पे बात करने की या इकट्ठे होने की ज़रूरत है। और इसके अलावा चूंकि टाइम मेरे पास बहुत कम है, कॉलर भी उनको शामिल अभी नहीं कर पाऊंगा। और एक और इशू जो है ना वो फेस कर रहे हैं कुछ लोग, जो बोगस बिल्लात का या फिर लोड शेडिंग का भी कुछ इलाकों में ज़्यादा मिसाइल हैं, लेकिन कुछ इलाकों में ये होता है कि वहाँ पे जो है ना मीटर रीडर जाके, चूँकि सर्दी का मौसम है, शायद कि कुछ इलाकों में बर्फ़ भी है या सर्दी की वजह से वहाँ पे मीटर रीडर नहीं जाते, मीटर को रीड नहीं करते और ख़ुद से जो है ना वो बिल्लात जारी करके कहीं पे दे देते हैं। तो इस हवाले से भी अवामी कुछ मसाइल हैं, कुछ लोग बातें कर रहे हैं। तो इस हवाले से आप क्या समझते हैं कि इस तरह की इशूज़ पे? देखें, एक तो बात यह है, सीधा सा हमें ये बात माननी चाहिए कि लोड शेडिंग में कमी होगी जी, लोड शेडिंग ये तो इसमें है। कोई डाउट नहीं है। उसके साथ साथ ये भी है कि जहां भी जिसको बिल की कोई शिकायत होती है वो कंसर्न्स के पास आता है, उनकी रेमेडी भी सही, जहां तक मुमकिन हो सके होती है। ठीक। बाज जगहों पे ओस्ट बिल की अच्छा, ये सिचुएशन मेरे है, ख्याल से सिटी में तो इस तरह के इश्यूज नहीं है, लेकिन देहातों में मकामात- ओस्ट बिल का एक बिल्कुल है। मतलब एक बात है। जी जी, लेकिन उसमें हम ये नहीं कह सकते कि उस ओस्ट बिल का एक आम आदमी को तो शायद नुकसान हो सकता है और होता भी होगा डेफिनेटली, उसकी शायद मीटर कम चला हो इसलिए उसके तहफुजात है। बाज़ों को फायदा भी होता है, फायदा उनकी होता है जो बिजली बहुत ज्यादा ज्यादा यूज कंज्यूम करते हो चुकी होती है लेकिन उनको ओस्ट बिल मिलता है। हैं। जी जी तो इसको रेगुलेट होना चाहिए। जहां तक बिल की डिलीवरी का इशू है जी, तो ये भी बहरहाल इसमें वाकई में प्रॉब्लम हो सकती है, लेकिन इसमें जो है ना जो मुतल्लिका इदारा है वो जाहिर है इसमें जिम्मेदार है। इस पे जो जिनका प्रॉब्लम है, जिस इलाके में इस तरह का इशू है, वो लोग बात कर सकते हैं मुतल्लिका इदारे से। और बाकी बिल्कुल जी अवामी एक्शन के हवाले से जो FIR हुई उस पे भी जो है ना वो भी बात हो चुकी है। टाइम चूँकि अब ख़त्म हो चुका है, जल्दी से मैं कमेंट्स शामिल करूंगा और कॉलर को शामिल अब नहीं कर पाएंगे। इखलाक खान साहब हमें ज्वाइन करें जी। अंदाजे के कह रहे हैं कि मेरे अंदाजे के मुताबिक ये गवर्नमेंट तो जाने वाली है, हर हाल में जाते जाते ये पैसा लूट कर जा रहे हैं। जैसा पाकिस्तान में इमरान खान को पूरा खजाना हाल ही मिला, यही कुछ होने जा रहा है, यानी कि नेक्स्ट जो गवर्नमेंट कश्मीर में आएगी उनको खाली खजाना मिलेगा। ठीक है जी, आपका ये कहना है। और नजम खान साहब जी शामिल हो रहे हैं जी। बरादरम राठौर साहब, शहजाद साहब, वालेकुम अस्सलाम जी। आवाम की आवाज़ को हम खुश आमदीद कहते हैं। थैंक यू सो मच। उम्मीद है जी कि आपका जो प्रोग्राम है वो पसमानदगी, महंगाई और दूसरे अवामी मसाइल की निशानदेही करते रहेंगे। बिल्कुल जी। और पूछने की जसारत कर सकता हूँ कि आज़ाद कश्मीर के लोगों को इनके बुनियादी हुकूक इनकी दहलीज पे कब और कौन देगा? जी हाँ, अच्छा सवाल है जी। और इनकी जमहूरी ताकत को इस्तेमाल करके अपने मफादात तो हासिल कर लिए जाते हैं, लेकिन इनकी ये ताकत जो है ना एक वक्त खाने के लिए तरसती। ठीक है जी। नेक्स्ट प्रोग्राम में इंशाल्लाह इस पे भी हम कोशिश करेंगे, बात करेंगे। उस्मान अशरफ साहब, थैंक यू सो मच जी। एक महीने के अंदर आटा 430 रुपये महंगा। ठीक है जी, इस पे भी बात हो चुकी। जहीर राठौर साहब, इलेक्शन करीब आ रहे हैं और पैसा बना रहे हैं जी। थैंक यू सो मच जी, बहुत शुक्रिया। इनाम साहब आपका बहुत शुक्रिया। बाग बहार बहुत शुक्रिया जी। ठीक है जी, ओके। अच्छा, सुल्तान साकिब साहब आपका बहुत शुक्रिया प्रोग्राम की तारीफ के लिए। और उमर अजीज साहब आपका बहुत शुक्रिया, प्रोग्राम की तारीफ कर रहे हैं और थैंक यू। और शकील गेलानी साहिल साहब, आपका भी कमेंट काफ़ी डिटेल के साथ आया है। टाइम मेरे पास कम है इसलिए मैं आपका प्रोग्राम, थैंक यू सो मच प्रोग्राम को सराहने के लिए। इसके अलावा जितने भी हमें कॉल कर रहे थे आपसे हम माजरत चाहते हैं, और जो लोग कमेंट्स जिनकी हम पूरे रीड नहीं कर पाए उनके लिए माजरत। और एंड पे सर शहजाद साहब आप क्या कहना चाहेंगे? अनाउंसमेंट एक इदारे की तरफ से जी। हम ये करना चाह रहे हैं कि कल हमारा प्रोग्राम 7 से 8 होगा। ठीक है, उसके बाद प्रोग्राम जो अवाम की आवाज़ है ये 8 से 9 जुमरात और जुमा 8 से 9 आप इसका हिस्सा बन सकते हैं, आप रहनुमाई कर सकते हैं। लेकिन हम ये ज़रूर कहेंगे कि इस प्रोग्राम में जो भी नुक्ता नज़र पेश किए जा रहे हैं हमारे कॉलर्स की तरफ से, उससे लिब्रा मीडिया हाउस का मुत्तफिक होना ज़रूरी नहीं है, वो लोगों की अपनी राय है। चलें जी, शहजाद साहब बहुत शुक्रिया आपका, तमाम लिसनर्स का, व्यूअर्स का बहुत शुक्रिया। इंशाल्लाह कल जो है ना सेम टाइम पे हम प्रोग्राम करेंगे और नेक्स्ट जो हमारे शोज होंगे वो जुमेरात और जुम्मा को 8 से 9 तक इंशाल्लाह आपसे हम प्रोग्राम करेंगे। इस तरह के इशूज़ पे हम बात करते रहेंगे। तो आप लोगों का बहुत शुक्रिया जी, तमाम लिसनर्स का, तमाम व्यूअर्स का और तमाम सुनने वालों का बहुत शुक्रिया। इंशाल्लाह नेक्स्ट प्रोग्राम में कल नए इशूज़ के साथ आप लोगों से फिर मिलेंगे। तब तक के लिए हमें इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।